हालेलुया हालेलुया। हम कुछ वक्त दुआ में गुजारें और खुदावंद की हजूरी को मांगें, खुदावंद के मसा को मांगें, कलाम की अनाइंटिंग को मांगें, कलाम के मसा को मांगें। अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें कि खुदावंद आज शाम जब हम दुनिया से लग थलग होकर कुछ वक्त खुदा के साथ गुजारना चाहते हैं, तो हम पूरे दिल के साथ खुदा के कलाम को सीखने वाले हों। और हम दुआ करते हैं कि सब बहन भाई जो आज शाम खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं। आए खुदावंद तो आज की शाम की इबादत को जलाली शाम बना और लोगों को बरकत मिले। आए रूह पाक, मैं अपने आप को, अपने सारे फेसबुक फ्रेंड्स को, व्यूअर्स को तेरी कौवी और मजबूत पनाह में सौंपता हूँ। आए खुदावंद तू कुछ ऐसा कर कि तू मुझे देता जा और मैं आगे बांटता जाऊँ। आज का कलाम हज़ारों की ज़िंदगियों को तब्दील करने वाला हो और मैं तेरे हजूर दस्ते दुआ बुलंद करता हूँ कि कराची से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों से, पाकिस्तान से बाहर से लोग हमारे साथ जुड़ें। सबसे अच्छा वक़्त वही होता है जो हम तेरे कदमों में बैठकर गुजारते हैं, तेरे कलाम को सीखते हैं। इस वक्त कितने ही लोग हैं जो कि अपना वक़्त गपशप में, दुनिया के कामों में ज़ाया कर देते हैं, लेकिन कलाम सुनने के लिए तेरे कदमों में नहीं बैठते। आए रूह पाक, आज की इबादत का सारा जलाल तेरे यस्सु नाम को पहुँचे। मैं घटूं और तू बढ़े, मैं छुपूं और तू दिखे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, जाहो बरे की। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। हम कलाम मुक़द्दस में से चंद आयात मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ और ये हवाला डाल भी दिया गया है। पहला करंथियों 15 बाब उसकी 54 आयत से मैं पढ़ने को जा रहा हूँ। और जब ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा। क्या लिखा जी? वो कौल पूरा होगा। जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। इसका मतलब है कि कहीं पुराने अहदनामे में इसका ज़िक्र आया है और ये नविश्ता खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया। और क्योंकि लिखा है, यानी ये पुराने अहदनामे की बात करता है और हमें ये जानना ज़रूरी है ताकि हम बात को समझ सकें और आगे बढ़ सकें। अगर आप होसिया 13 बाब और उसकी 14वीं आयत का मतालिया करें तो ये वहाँ से पौलुस रसूल ने इस पेशन गोई को लिया। होसिया चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 14। आगे क्या लिखा 55 आयत में? आए मौत तेरी फतह कहाँ रही? आए मौत
تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے، اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ ہیلیلویا، خداوند کا شکر، اس کی تعریف ہو۔ جتنے بہن بھائی اس وقت ہمارے ساتھ فیس بک پر جڑ گئے ہیں، خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں، میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی وال پر آپ کے موجود ہیں، آپ کے ساتھ ایڈڈ ہیں، میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو لیفٹ بٹن کلک کر کے انوائٹ کریں تاکہ وہ بھی آج اس زندہ پیغام کو سننے کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ میں نے 3 کویسچن آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنے ہیں، اور میں نے فیس بک پہ بھی ڈالا ہے، اور یہ 3 پوائنٹ جو ہیں میں چاہوں گا کہ سیم اس وقت ان تینوں پوائنٹس کو اس وقت بھی فیس بک پر ڈال دے۔ بعض اوقات ہم فیس بک پہ توجہ نہیں دیتے اور اس میسج کو میں جو ڈالتا ہوں نہیں پڑھتے، تو اس لیے اس وقت میں چاہتا ہوں کہ یہ 3 پوائنٹ جو ہیں وہ یہاں پر ڈال دیے جائیں جو میں نے یہاں پر لکھے ہیں۔ پہلا پوائنٹ میں نے یہ لکھا ہے 4 facts of Jesus resurrection، یعنی خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے 4 حقائق۔ ہم نے سیٹرڈے کو پہلا فیکٹ آپ شیئر کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ہماری نجات پر مہر لگ گئی، یہ پہلی حقیقت تھی، اور ہم نے سیر حاصل گفتگو اس پوائنٹ کے حوالے سے کی۔ آج جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے اس کے حوالے سے ہم سیکھیں گے دوسری حقیقت، خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا ان کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا پوائنٹ میں نے یہ شیئر کیا تھا کہ واٹ از ڈفرنس بٹوین جیزس ریزوریکشن اینڈ ادرس پیپل ریزوریکشن، خداوند یسوع مسیح کی قیامت، مردوں میں سے جی اٹھنے، اور جو باقی مردے زندہ ہوئے ان میں کیا ڈفرنس ہے، کیا فرق ہے۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں اور آپ لوگ میرا ساتھ دیں، اور جہاں آمین لکھنا ہے آمین لکھیں، جہاں ہیلیلویا لکھنا ہے وہاں ہیلیلویا لکھیں، جہاں ٹرو لکھنا ہے وہ ٹرو لکھیں، یا آپ اپنی فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ ضرور اپنی فیڈ بیک دیں۔ اور ایک تیسرا پوائنٹ ہے جو ہم نے بہت ہی کم سنا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے پہلے سنا ہے یا نہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح کو سوتی کپڑوں میں لپیٹ دیا، اس کے سر پر ایک نیپکن یا کپڑا یا ہینکرچیف یا رومال لپیٹا گیا تھا، تو ہم آگے جا کے سیکھیں گے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا وہ رومال جو سر پر لپیٹا ہوا تھا وہ طے کر کے لگ کیوں رکھا گیا۔ یہ تینوں کویسچن بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔
تو ایک بار پھر میں آپ سے التماس کروں گا کہ جتنے آپ کے ساتھ ایڈڈ ہیں آپ ان سب کو انوائٹ کریں تاکہ وہ بھی خدا کے زندہ پاک کلام کو سیکھ سکیں۔ ہاللیلویہ، پریز جیسس۔ تو پہلا پوائنٹ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی، دوسرا پوائنٹ جو کل میں نے پہلا پوائنٹ بتایا تھا 4 حقائق کے حوالے سے، آج دوسرا پوائنٹ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ ان کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے، ان کے خدا ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے اس بات کو دیکھیں، مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 10 باب اور اس کی 18ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ گاسپل آف جان چیپٹر 10 ورس 18، کیونکہ اسے مجھ سے چھینتا نہیں تاکہ اسے پھر، میں 17ویں آیت سے پڑھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کیونکہ اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ ہاللیلویہ، خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ جیسس واز ریزڈ فرام دی گریو اور فرام دی ڈیڈ بائی ہز اون پاور۔ اور میں نے یہ آپ سے شیئر کیا کہ وہ الہی قوت کے حامل تھے۔ ان کا مردوں میں سے زندہ ہونا ان کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کا حوالہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیا کہ خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی سے ظاہر کر دیا تھا کہ میری جان کوئی مجھ سے لیتا نہیں، میں رضا کرانہ طور پر اپنی جان دیتا ہوں، مجھے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ اور اس کے ساتھ گاسپل آف جان چیپٹر 2 ورس نمبر 18، 19 and 20، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو گے تو میں اسے تیسرے دن اٹھا کھڑا کروں گا۔ اور یہ مقدس جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے بارے میں کہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ ہاللیلویہ، خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ تو یہ بات ہم یہ سیکھ رہے ہیں، دنیا کہتی ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے اور کوئی بھی مردوں میں سے جی نہ اٹھا۔ ان کی قبریں موجود ہیں، ان کی ہڈیاں گل سڑ گئیں اور وہ آج تک موجود ہیں، ان کی قبریں موجود ہیں، لیکن یسوع کی قبر خالی ہے کیونکہ وہ اپنی الہی قوت سے مردوں میں سے جی اٹھے۔ اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں، اگر آپ بائبل کے شاگرد ہیں تو مسیح یسوع نے اپنے ساتھ 3 اور مردوں کو بھی زندہ کیا۔ اگر مسیح یسوع نے خود اپنے آپ کو زندہ کیا تو یہ 4 معجزے ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے مرکز 5 باب اس کی 35 آیت کو پڑھتے ہیں۔ مارک چیپٹر 5 ورس نمبر 35،
عبادت خانہ کے سردار کی بیٹی کو زندہ کیا۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی۔ جب وہ گئے تھے وہ زندہ تھی اس وقت، لیکن بیچ میں جو 12 برس کی عورت تھی وہ آ گئی، جس وجہ سے ڈیلے ہو گیا۔ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ پھر اس نے پطرس اور یعقوب اور یوحنا کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی۔ وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آیا اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں۔ وہ اندر جا کر ان سے کہا تم کیوں گل مچاتے ہو اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ اس بات پر لوگ اور بھی حیران ہو گئے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا تلیتا قومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اٹھ۔ وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے۔ پھر اس نے ان کو تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا معجزہ، میں نے یہ سوال کیا تھا کہ واٹ از ڈفرنس بٹوین جیزس ریزریکشن اینڈ ادرز ریزریکشن۔ تو یہ سوال ابھی میں نے حل نہیں کیا، میں نے پورا شیئر نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کو جن کو خداوند نے زندہ کیا میں ابھی ان کا بیان آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ 9 کی بیٹے کا ذکر بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لوکا 7 باب، گاسپل آف لوک چیپٹر 7 starting from verse 11 to 13۔ ہاللیلویہ۔ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اپنے کمنٹس دیں۔ کمنٹس دینے سے لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے، لوگوں کو برکت ملتی ہے۔ بے شک کلام سننے سے بھی برکت ملتی ہے، جو آپ کمنٹس دیتے ہیں وہ بھی کلام ہی کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو آپ ضرور اپنی فیڈز بیک دیا کریں۔ یہاں یوں مرقوم ہے، تھوڑے عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بتھیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اسے کہا کہ مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔
اور سب پر دہشت چھا گئی۔ وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہالےلویا، پریز گاڈ، کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے، جس کا ذکر موسیٰ نے استثنا 18 باب اس کی 15ویں آیت میں کیا۔ خداوند نے اپنی امت پر توجہ کی ہے اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام گرد و نواح میں پھیل گئی، اور یہ سیکنڈ مردہ ہے جس کو خداوند خدا نے آواز دے کر زندہ کیا۔ ہیلیلویا، خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ اور اس کے بعد جو تیسرے مردے کا ذکر ہمیں ملتا ہے، یوحنا کی انجیل اور اس کا 11 باب اور اس کی 44 آیت۔ ترتالیس اور 44 آیت۔ گاسپل آف جان چیپٹر 11 اسٹارٹنگ فرام ورس 43 اینڈ 44۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا، آئے لازر نکلا۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ ہیلیلویا، خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ مسیح کی ریزریکشن میں اور دوسروں کی ریزریکشن میں کیا فرق ہے؟ دوسرے خود زندہ نہیں ہوئے، دوسروں کو خداوند یسوع مسیح نے آواز دے کر زندہ کیا، کیونکہ مسیح یسوع نے خود کہا تھا۔ کہاں کہا تھا؟ مقدس یوحنا رسول کی انجیل 11 باب اس کی 25 آیت کو آپ پڑھ کر دیکھیں۔ یسوع نے اسے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ 11:25 مقدس یوحنا کی انجیل 11 باب 25 آیت۔ جیزس از لائف اینڈ ریزریکشن۔ خداوند یسوع مسیح قیامت اور زندگی ہے۔ کسی نبی پیغمبر نے یہ دعویٰ نہیں کیا ایکسیپٹ جیزس کرائسٹ۔ تو خداوند خدا نے اپنے کلمے کی بدولت قرآن پاک بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے، کن فیکن، اس نے کہا تو وہ ہو گیا۔ اور قرآن پاک اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ کلمت اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے، وہ روح جو خدا میں سے صادر ہوتی ہے، وہ کلمہ جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ تو ماریو جوزف جو کہ ایک مسجد کا پیش امام ہے، اس نے اپنے مولوی سے پوچھا کہ دنیا کیسے پیدا ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ خدا کے کلمے سے۔ تو اس نے کہا خدا کا کلمہ تو خدا کا بیٹا یسوع ہے،
جس کو جو ہے قرآن پاک ثابت کرتا ہے کہ وہ کلمت اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، اور اس کلمے نے تمام عالموں کو پیدا کیا۔ ہالےلویا، پریز گاڈ، جاہو برے کی لکھے، ہالےلویا، پریز گاڈ، جاہو برے کی۔ پیش امام ماریو جوزف، جو کہ قرآن پاک کا حافظ تھا، وہ صرف اسی وجہ سے اس نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا، کہ وہ خدا کا کلمہ ہے، اور کلمے ہی کی وجہ سے ساری دنیا وجود میں آئی۔ اور میں نے وہ فقرہ بھی کوٹ کر دیا، کن فایو کن، اس کے کہنے سے سب کچھ وجود میں آیا۔ جب ہم کہتے ہیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے تو ہم فرما دیتے ہیں تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ہالےلویا، پریز گاڈ، جاہو برے کی۔ آپ میری کتاب غیر قوموں میں شادیاں، اس میں میں نے 4 سبجیکٹ مزید ایڈ کیے ہیں، اور اس میں 10واں چیپٹر جو ہے خداوند یسوع مسیح کی شان یا عظمت از روئے قرآن، بے شمار باتیں میں نے ثابت کی ہیں حوالہ جات کے ساتھ۔ آپ ضرور اس کتاب کو لیں اور پڑھیں اور اس کی اسٹڈی کریں۔ تو ابھی میں یہ ثابت کر رہا تھا کہ مسیح یسوع کی قیامت میں اور باقی لوگوں کی قیامت میں کیا فرق ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو کسی نے زندہ نہیں کیا۔ He was raised by his divine power، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، گاسپل آف جان چیپٹر 10 ورس نمبر 18، گاسپل آف جان چیپٹر 2 ورس نمبر 19۔ تو مسیح یسوع نے اپنی قدرت سے وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہالےلویا، خداوند کا شکر ہو۔ جب عورتیں صبح سویرے آئیں، گاسپل آف میتھیو چیپٹر 28 ورس نمبر 6، اور فرشتہ اس پتھر پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ یاد رکھے کہ اس نے پہلے کہا تھا، گاسپل آف لوک چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 5 and 6، کہ یاد رکھو کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق کیا ہے، جی اٹھا ہے۔ ہالےلویا، پریز گاڈ، جاہو برے کی۔ اور یہ حوالہ میں نے مقدس لوکا کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، گاسپل آف لوک چیپٹر 4 سٹارٹنگ فرام ورس نمبر 4 and 5۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو، اس لفظ پر زور دیا گیا، یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا، جب وہ بشریت میں تھا، جب وہ زندہ تھا، ہنوز اس کو قبر میں نہیں رکھا گیا تھا، تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے، کہ ہم وقت نکالے اور خدا کے کلام کو سنے۔ میں جلدی سے
بیان کرنا چاہتا ہوں بہت جلد. آخری پوائنٹ جو ہے میں بیان کر کے کلام کو بند کروں گا. اب میں فرق بتا رہا ہوں. چوون آیت. اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا تو یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا. تو وہ قول پورا ہوگا جس کا حوالہ میں نے پہلے بھی دیا کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. تو پہلا پوائنٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح کی قیامت میں دوسروں کی قیامت میں کیا فرق ہے. یائرس کی بیٹی کے زندہ ہونے میں کب موت فتح کا لقمہ ہوئی؟ نائن کے بیٹے کے زندہ ہونے سے کب موت فتح کا لقمہ ہوئی؟ یوحنا کے جی اٹھنے سے لازر کے جی اٹھنے سے کب موت فتح کا لقمہ ہوئی؟ تو یہ فرق ہے. اگر یسوع زندہ نہ ہوتا تو یہ نبوت ادھوری رہ جاتی. دوسری بات، سیکنڈ ڈیفرنس، اے موت تیرا ڈنگ کیا ہے؟ تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ آج تک موت یسوع مسیح کی موت تک دنیا پر بادشاہی کرتی رہی. جتنے نبی پیغمبر جن کو موت کا سامنا آیا، ٹاکرا ہوا، جب وہ موت کے سامنے گئے تو وہ موت سے ہار گئے. جب موت یسوع مسیح کے سامنے آئی تو یسوع مسیح نے اپنی موت کے وسیلہ سے موت کو موت کی نیند سلا دیا. ہیلیلویا. یہ فرق دوسرا ہے. موت فتح کا لقمہ ہو گئی. ہیلیلویا. ہم اس فتح میں شامل ہیں. تیسرا پوائنٹ، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ سٹنگ آف ڈیتھ. خداوند کا بندہ پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ کیا تھا؟ موت کا ڈنگ جو ہے وہ گناہ تھا، کیونکہ لکھا کہ ایک آدمی کے وسیلہ سے موت دنیا میں آئی اور یوں موت تمام دنیا میں پھیل گئی. اور 6:33 رومیو میں پڑھ کے دیکھیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ گناہ کی مزدوری موت ہے. تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں. تو یہ 3 پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے کہ موت تیری فتح کہاں ہے؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے. تو لہذا یہ 3 باتیں کسی بھی ریزوریکشن میں پوری نہیں ہوئی. یہ تینوں پوائنٹ جو ہیں مسیح یسوع کی ریزوریکشن میں پورے ہوئے. یہ وہ فرق ہے جو میں بتانا چاہتا تھا. اور تیسری بات میں جلدی سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کپڑا جو کہ خداوند یسوع مسیح کے سر پر لپٹا ہوا تھا وہ الگ کیوں پڑا ہوا تھا. اور یہ حوالہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھ لیں میرے ساتھ تاکہ بات واضح ہو جائے. آپ اس حوالے کو ضرور لکھیں. مقدس یونا کی انجیل 20 باب اس کی 7ویں آیت. یہ پوائنٹ کہہ کہ میں کلام کو بند کروں گا.
5ویں آیت سے ہم شروع کرتے ہیں 5 سے 7 تک۔ اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پترس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں، اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں، بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہوا تھا۔ تو لہذا جو کپڑے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت جو ہے اس کو کفنانے کے وقت کپڑے لپیٹے گئے، وہ سارے کپڑے لگ پڑے ہوئے ہیں، اور جو سر پر رومال تھا اس کو طے کر کے اس کو لگ رکھا گیا ہے۔ کیا کبھی آپ نے اس پوائنٹ پر غور کیا ہے؟ ابھی تک آپ لوگوں نے اس حوالے کو نوٹ نہیں کیا۔ مقدس یوحنا کی انجیل 20 باب 5 سے 7 آیت تک کا حوالہ ہے۔ تو یہاں دونوں کپڑوں میں جو جسم پر لپیٹے ہوئے تھے، جو سر پر لپیٹا ہوا تھا، یہ دونوں لگ لگ پڑے ہوئے ہیں۔ جو باڈی پہ کپڑے لپیٹے ہوئے تھے وہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ کپڑا جو سر پر لپیٹا گیا تھا، رومال یا نیپکن، وہ لگ طے کر کے اس کو جو ہے رکھا گیا تھا۔ کیا اس میں کوئی مکاشفہ ہے؟ وہ لگ کیوں لپیٹ کے رکھا گیا تھا؟ کس نے اس کو لپیٹا تھا؟ یہودی لوگ اس روایت سے واقف ہیں۔ عبرانی لوگوں کے درمیان یہ روایت تھی کہ جب مالک کھانا کھاتا تھا تو ایک رومال بھی ساتھ رکھ دیا جاتا تھا، اور جو نوکر ہے کچھ عرصے کے بعد جب وہ دیکھتا آتا تو اس کی نگاہ سب سے پہلے اس نیپکن پر یا رومال پر یا کپڑے پر پڑی ہوتی تھی، اور اگر مالک اس کپڑے کو لے کر کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ اور منہ کو صاف کر کے رکھ دیتا تھا پلیٹ میں، تو پھر نوکر آتا اور سامان کو اٹھا لے جاتا، اس ٹیبل سے سارے سامان کو اٹھا لیتا۔ اب مجھے آپ کی توجہ چاہیے، اگر مالک اس رومال کو ایک طرف لپیٹ کر رکھ دیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مالک دوبارہ آئے گا۔ ہیلیلویا۔ تو یہ رومال مسیح کی آمد ثانی کو ظاہر کرتا کہ ایک وقت آئے گا کہ یسوع وہ رومال جو لگ لپیٹ کر طے کر کے رکھ دیا گیا تھا، کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اپنی موت کے وسیلہ سے اس کام کو پورا کر دیا ہے، اب وہ دوبارہ آئے گا۔ اور مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس کی الہی قوت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی ڈیوائن پرسنالٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ کپڑا جو لپیٹ کر جو سر پر تھا لگ رکھ دیا گیا تھا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ تمام ہوا۔ مسیح یسوع نے اپنی موت کے وسیلہ سے نجات کے کام کو، ان ساری باتوں کو تمام کر دیا ہے۔ اب وہ دوبارہ آئے گا۔ وہ کپڑا جو لگ اس پتھر پر رکھا ہوا تھا لپیٹ کر طے کر کے، وہ کپڑا اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ کام تمام ہو گیا ہے، اب مسیح یسوع دوبارہ آئے گا۔
اے گلیلی مردو تم کھڑے کیوں آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہ یسوع جو جیسے بادلوں پر اٹھایا گیا ہے یہ ویسے ہی آئے گا۔ خداوند خدا اس زندہ کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ڈھیروں برکات عطا کرے۔ ہیلیلویہ، پریز گاڈ، جاہو برے کی۔ تو ہم خداوند خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں، اور تمام بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت آن لائن آئے جنہوں نے کلام کو سنا، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کے لیے آسمانی برکت مانگتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہن بھائی بعد میں سنیں گے ان سب کے لیے بھی برکت مانگتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بہن ہیلن سلیم کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی اس وقت آن لائن ہے۔ سسٹر خداوند آپ کو برکت دے۔ پاسٹر ہیلن اور بھائی سلیم، خداوند آپ دونوں کو برکت دے، آپ کی خدمت کو بڑھائے، اپنے جلال کے لیے، اپنی گواہی کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ ہاللیلویہ۔ جتنے بہن بھائی اس وقت آن لائن آئے، میں آپ سب کے لیے دعائے خیر مانگتا ہوں، آپ کی سلامتی مانگتا ہوں، آپ کے گھر پر، آپ کے کچن پر برکت مانگتا ہوں، آپ کی روٹی پانی پر برکت مانگتا ہوں، آپ کے کاروبار پر برکت مانگتا ہوں، آپ کے بزنس پر برکت مانگتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو تمام بیماریوں سے آج کے کلام کے وسیلہ سے شفا دے۔ جب ہم کلام سنتے ہیں تو وہ کلام ٹریول کرتے کرتے آپ کی باڈی میں جاتا ہے، آپ کی ٹیومرز غائب ہو جاتی ہیں، کینسر ختم ہو جاتا ہے، اور جو ہے گلے کی گلٹیاں، تھائرائڈ ختم ہو جاتا ہے، گائنی پرابلم ختم ہو جاتی ہے، اندھے دیکھتے ہیں اور بہرے سنتے ہیں اور گونگے بولتے ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، جاہو برے کی۔ اے خداوند خدا، میں تیرے یسوع نام سے جو اگر کسی کمزوری میں ہے تو اپنا دائنا ہاتھ اپنی بیماری کی جگہ پہ رکھے۔ اے خداوند ان بیماروں کو چھو اور شفا دے۔ یہ سب کچھ تیرے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ہم خداوند کی سکھائی دعا میں شریک ہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہمارے ساتھ، تمام قصوں کے ساتھ، تمام ویورز کے ساتھ، اب سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین آمین۔ سب سے پہلے ہم اپنے جی اٹھے یسوع کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم مختلف ملکوں، شہروں، دیہاتوں سے جمع ہو کر خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ میں اپنے تمام فیس بک فرینڈ کا ایک بار پھر تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور خدا آپ سب کو برکت دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انٹر ڈینامینیشنل کیرسمیٹک پریئر فیلوشپ کی ٹیم کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا میں برکت دے۔ ہمارا یہ مضمون جو ہے 4 فیکٹ آف ریزریکشن جاری اور ساری رہے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ڈھیروں برکات عطا کرے، آمین۔